बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ से हमने प्रोग्राम छोड़ा था उससे आगे हम अब इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो कोशिश तो यही है कि अल्लाह ताला हम सबको जिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचती है वो सब इस कार खैर में शामिल हो जाएं, ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पर अमल करना वाजिब है, किसी को अच्छा लगे या बुरा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भलाई की बातें बताईं। इनमें से ये भी थी कि मैं अल्लाह के दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरूं और हमेशा हक़ बात कहूँ खा नागवार ही हो। इससे इब्न हिब्बान ने रवायत की। इसमें वाज़ेह है कि आपको जहाँ हक़ और सच की बात है तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए। जब अल्लाह साथ है, नबी वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बात कर रहे हैं तो उसमें खौफ का अंसर जो है ना ख़त्म होना चाहिए। आखिर जो है ना हक़ और सच की चीज़ होती है। बाकी अल्लाह ताला जो ज़ालिम हैं या जुल्म कर रहे हैं उनको मौका देता है और एक स्टेज होता है अल्लाह उनको जहन्नम में धकेल देता है। ज़ालिम को जुल्म से रोकना वाजिब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आदमी को अपने भाई की मदद करनी चाहिए, खा ज़ालिम हो या मज़लूम। अगर ज़ालिम है तो इसे जुल्म से रोके तो ये ज़ालिम की मदद होगी, अगर वो मज़लूम है तो इसकी मदद करे। इससे मुस्लिम जो अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह किया, अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसे रोको, ताकि वो जुल्म से रोके तो वो भी नेकी में गिना जाएगा कि एक बंदे ने उसको रोके। और मज़लूम की मदद करना है तो मज़लूम वैसे ही मज़लूम होता है। इसलिए तो आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि दुआ मांगा करें, या अल्लाह मैं फ़िक्र फाका से, ज़िल्लत से और ज़ालिम बनने से और मज़लूम बनने से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये छोटी सी आयत है कुरान पाक की। तो ये नमाज के साथ घर में वैसे दुआ मांगा करें। तो ये हमें जो है ना अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ेह चीज़ें दी हैं और नेकी कमाने के बड़े वाज़ेह हमें जो है ना अल्लाह ताला ने मौके दिए हैं। तो हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि इससे पहले भी मैंने बताया कि घर के सरपरस्त तो वालिद पर, वालदा पर और मुल्क सूबे का सरबराह है, मुल्क का सरबराह है। जहाँ तहसील लेवल पर भी जो अगर जो है ना ज़िला तहसील पर भी, तो उनके ऊपर भी यही है कि वो नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहल व याल को इस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, जिस पर बड़े तशरू और सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह इन्हें जो भी हुक्म देता है वो इसकी नाफरमानी नहीं करते, वही करते हैं जो वो हुक्म दिए जाते हैं। सूरत अल तहरीम आयत 6। तो देखें कि अल्लाह ताला ने जो है ना अगर वाज़ेह फरमाया है कि हुक्मरान से लेकर नीचे तक को कि हर एक को जो है ना बराबर का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है। और अगर जो नहीं करेगा तो अल्लाह ताला के बड़े सख्त गिर फरिश्ते होंगे क़यामत वाले दिन, और वो अल्लाह के हुक्म मानेंगे। बाकी वो किसी के साथ कोई रहत वाला पहलू नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह को सबसे पहले अपने जहन में रखें और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आगाह रहो, तुम सब के सब हाकिम और तुमसे अपने महतातों के बारे में सवाल किया जाएगा। हुक्मरान इन लोगों पर भी हाकिम है, लिहाजा इससे सारे लोगों के बारे में जवाब तलब किया जाएगा। अब ये वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हाकिम है उनसे एक एक बंदे के बारे में जो उसकी राय में आता है पूछा जाएगा। तो हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को बुरा ना मनाया करें कि कहीं अगर मस्जिद में या कहीं जलसे में कोई ऐसी बात कही जा रही है तो ये तो इस्लाह की चीज़ है कि अगर वो बयान की जा रही है। मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है, लिहाजा इससे घर के तमाम अफराद का हिसाब लिया जाएगा। जैसे मैं हूँ घर का सरबराह, तो मुझसे पूछा जाएगा कि अपने बच्चों को और अहल व याल को आपने क्या तरबियत की और उनको किस हद तक आपने नेक रास्ते पर डाला। औरत अपने शोहर के घर और उसकी औलाद पर हाकिम है। तो जो घर औरत जो है ना अपने शोहर के घर की और उसकी औलाद पर हाकिम है, ताकि उनको अच्छी तरबियत दे, लिहाजा इसके बारे में पूछा जाएगा। ग़ुलाम अपने आका के माल का ज़िम्मेदार है, लिहाजा ग़ुलाम से अपने आका के माल के बारे में सवाल किया जाएगा। फिर सुनो, तुम सब ज़िम्मेदार हो और तुम सब अपनी अपनी रैयत के बारे में जवाब दो। तो इसमें वाज़ेह है
کہ کوئی پنجاب کی حکمران ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا سندھ ہے یا بلوچستان، سب کو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے پڑے گا کہ جو تکالیف اگر ان عوام کو پہنچ رہی ہے تو ایک ایک چیز کا. اور پھر جہنم کا تو پہلے بھی اتنا بیان کر دیا ہے کہ وہاں جو حالت ہوگی، خالی آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کا نیچے تک پہنچتے پہنچتے کتنے سال لگ جائیں گے. تو ان چیزوں سے ڈریں اور جو حکمران ہیں اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں. حکمرانوں پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا فرض عین ہے. اللہ ان کی مدد فرمائے گا جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی اور کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں. یاد رکھو تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. سورۃ حج. اس میں بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اقتدار بخشا ہوا ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. برائی سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو قتل و غارت اگر کوئی خود ہی حکمران شروع ہو جائے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے، اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو نافذ کرنا قریب والوں پر بھی اور دور والوں پر بھی، اور حدود نافذ کرنے کے معاملے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہونا. کوئی نہیں ڈرنا چاہیے کہ جی حکمران جو ہے نا وہ ناراض ہو جائے گا. وہ لوگ کرتے ہیں جن کو صرف دولت کی یا ذاتی اور اپنے عہدوں کی ہوتی ہے یا بنگلوں کی، اور جو دنیا کی صرف جو بارے میں سوچتے ہیں، آخرت کا نہیں سوچتے، وہ لوگ ڈرتے ہیں. جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا مکمل ایمان ہے، قرآن پاک پہ ہے، فرشتوں پہ ہے، یوم آخرت پہ، تو وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. تو علماء کرام پر تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کو دین کا علم زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ ان چیزوں کا نہیں کریں گے کہ ذاتی مفاد کی خاطر، تو ان کو اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دے گا. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کس پر فرض کفایہ ہے؟ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ امت کے علماء کرام پر یہ چیز بڑی جو ہے نا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عوام تک اور لوگوں تک صحیح طریقے سے بیان کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اجتماعی کوشش واجب ہے. یہ بھی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے نیکی کی طرف دعوت دے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس میں بھی بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اجتماعی طور پہ بھی آپ کو یہ کام کیا کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اور ابھی اس میں ایک اور جگہ پہ مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اور جو مرد اور عورتیں سر کے اوپر ان کے بال اگر کام ہو گئے ہیں اور وہ اس کے اوپر سر کے اوپر وگ کہتے ہیں ہم عام طور پہ، تو وہ لگا لیتے ہیں کہ جی بال جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. بال اگر گر جاتے ہیں تو مرد ہے یا عورت ہے تو جتنے بال ہیں اسی کے ساتھ تو اللہ کی رضا خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ اپنی شکل کو بگاڑنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے انسان کو میں قیامت والے دن جو نا بڑی سخت سزا دوں گا. اور وہ خواتین جو اپنے بھویں جو ہے نا وہ میک اپ کے لیے کاٹ دیتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ میک اپ کرتی ہیں، اور اپنے دانتوں کو جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی وہ دانتوں کو اس لیے سیٹ کروا رہی ہوتی ہیں کہ ہم بہت خوبصورت لگیں. اور باقی چہرے کے اس میں بھی آج کل جو ہے نا وہ ڈاکٹروں سے کہ جی ہمارا چہرہ خوبصورت لگا، ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے، اور بڑے بڑے ناخن جو بڑھائے ہوتے ہیں وہ اس سے آپ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں کہ میں کئی دفعہ ٹی وی پہ جو خواتین جو سیاسی لیڈ خواتین ہیں ان کے بندہ ناخن دیتا ہے تو بندے کو خوف آتا ہے کہ ان کا وضو کیسے ہوتا ہوگا، یا یہ وضو کیسے کرتی ہوں گی، یا استنجا کیسے کرتی ہوں گی، جب ان کے اتنے بڑے ناخن ہیں ان میں گندگی تو جانا ہی جانا ہے. کئی دفعہ تو ان کے ناخنوں میں میرے خیال میں پانی بھی نہیں پہنچتا ہوگا. تو خدارہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر احکامات دیے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں. یہ چیزیں آپ کو جہنم میں لے جائیں گی. وقتی طور پہ نمائش اگر یہ چیزیں جو ہے نا، اور ویسے بھی ایک خاتون کی جب شادی ہو جاتی ہے
تو وہ ناخن اگر کاٹ لے تو میاں کے لیے اس نے خوبصورتی کرنی ہے کہ نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لڑکیوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناخن لمبے ہیں تو جو جہاں اللہ تعالیٰ نے شادی کا لکھا ہے تو وہی ہوگی۔ اگر آپ ناخن بڑوں سے تو جو ہمارا جو دین ہے اس کے مطابق ناخن کاٹ کے آپ لوگ نا اپنا عاقبت جو ہے نا سنواریں۔ تو زکوٰۃ، نماز، روزہ، ان چیزوں کی آپ لوگ غریبوں تک پہنچائیں گے۔ ابھی یہ قربانی جو ہے نا ہم نے کرنی ہے، تو جن لوگ جو طاقت نہیں رکھتے یا اس مہنگائی کے دور میں، پہلے لوگ کافی کر رہے تھے، اب اس دفعہ جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے نہیں کر رہے، ان لوگوں کی جو ہے نا مدد فرمائیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ میں سن رہا تھا خانہ کعبہ کا امام صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ گھر کا سربراہ، مثلا میں گھر کا سربراہ ہوں اور میرے نیچے میرے بیٹے شادی شدہ ہیں، تو میں اگر قربانی کرتا ہوں تو میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، ان پہ علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بھی قربانی ساتھ ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جانور کے بال جتنے بھی ہوتے ہیں اس ایک ایک بال کی اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے۔ تو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے بیٹے علیحدہ کرتے تھے، باپ علیحدہ، والدہ علیحدہ، تو ان سب کی ایک قربانی سے جو ہے نا وہ ایک بالکل میں نے واضح طور پہ سنا ہے کہ ایک گھر کا سربراہ کر لے گا تو باقیوں کی بھی ہو جائے گی، لیکن اس میں غریبوں کو، حقداروں کو گوشت کا حصہ ضرور دینا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اس میں بھی بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتا دی ہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں فرماتا، لہذا جب تک بستی کے لوگ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے وہ بستی ہلاک نہیں۔ اس میں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پہ عذاب نہیں نازل کرتا جتنے تک کہ وہ خود جو ہے نا حد کراس کر جاتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے دین کا پیغام دیا ہے اور عمل نہیں کیا، جب بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ قوم باز نہیں آ رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ ہمارے لیے مثالیں ہیں اس دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ بھی واضح طور پہ بیان کرتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی نصیحت کی، قوم نے اسے قتل کر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے یا اللہ کے دین کی بات بیان کرتا ہے اور اسے قوم والے قتل کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دیتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نا زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو ہماری کوشش ہر طرح سے ہونی چاہیے، لیکن موجودہ اس میں بندہ دیکھتا ہے کہ ہم کتنے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ جتنی دین کی دوری کی وجہ سے یہ چیزیں ہم سب بھگت رہے ہیں۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے قتل ہونے والے کو قیامت کے روز سید الشہداء کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ بن عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء ہیں، اور وہ شخص بھی ظالم حکام کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا اور حکمران نے اسے قتل کر دیا، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو وہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور احکامات کو ہمیں ماننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اوپر راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر جو ہے نا نازل ہوں۔ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، تو آج کا میں موضوع ادھر تک ختم کرتا ہوں۔ آپ اس کو کائنڈلی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کوئی دولت کمانے کے لیے۔ یہ سب میں جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جو ٹاپک قبر والا ہے اس میں دیکھتا ہے انسان کے تھوڑی ویور جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہا ہے کہ قبرستان جایا کرو، وہاں جاؤ گے تو آپ کو موت نظر آئے گی۔ تو ان چیزوں پہ عمل کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ الحمدللہ۔